सब्सक्राइब कीजिए हमारे शुब्बान अल हदीस चैनल को, बेल आइकॉन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप हमारे प्रोग्राम की लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे फेसबुक पेज बड़ी मस्जिद को लाइक करें। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। मुहतरम बुजुर्गों और इस्लामी भाइयों, हर किस्म की तारीफ, किबरियाई, हम्दो सना उस अल्लाह तबारक व तआला के लिए है, रब्बुल आलमीन के लिए है, जो हमारा और आपका खालिक है, मालिक है, राज़िक है। वही वो ज़ात है जिसने हमें और आपको इस दुनियाए फ़ानी में आज़माने के लिए मबऊस फरमाया। वही वो ज़ात है जो इस ज़िंदगी के बाद हमेशगी की ज़िंदगी के लिए हमारे लिए जन्नत को तैयार करके रखा है। मुख्तसर सी हम्दो सना के बाद बेशुमार दरूद सलाम नाजिल हो तमाम अंबिया कराम पर, बिलखुसूस हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके बाद सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन और तमाम अइम्मा इकराम और सालिहीन पर, अल्लाह के नेक बंदों पर बेशुमार रहमतें नाजिल हो। मुहतरम बुजुर्गों और इस्लामी भाइयों, आज के इस खुतबे में मेरा जो मौजू है वो है कि खुशगवार जिंदगी के इस्लामी उसूल। खुशगवार जिंदगी के इस्लामी उसूल। आज हम और आप देखेंगे कि हर इंसान के पास एक अपनी ही टेंशन है, एक अपनी ही तकलीफ है, एक अपनी ही प्रॉब्लम है। इस सिलसिले में इस्लाम की क्या रहनुमाई है, या फिर इस्लाम हमारी क्या रहनुमाई करता है कि अगर हम उसको अपनी ज़िंदगी में नाफिज करते हैं, हम उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो मुसीबत और वो प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी में होने के बावजूद हमारे पास सुकून रहेगा। सबसे पहली चीज़ तो हमें और आपको ये तस्लीम करनी पड़ेगी कि ये जो ज़िंदगी है, दुनिया की ज़िंदगी, ये एक आजमाइश है और यहाँ पर आपको तकलीफ भी मिलेगी, मुसीबत भी मिलेगी, परेशानी भी मिलेगी और मुख्तलिफ तरह के मसाइल का सामना आपको इस दुनिया में करना पड़ेगा। ये बात आपको सबसे पहले माननी पड़ेगी और ये बात भी माननी पड़ेगी कि सिर्फ आखिरत की जिंदगी है उन लोगों के लिए जो जन्नत में दाखिल होंगे, कि वहां पर कोई गम नहीं होगा, वहां पर कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर हमें और आपको तकलीफ और मसाइल का सामना करना पड़ेगा। जो बंदे जन्नत में दाखिल होंगे, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर उसका तस्किरा किया कि वो बंदे कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नल हज़न। जन्नती लोग जन्नत में दाखिल होने के बाद कहेंगे हर किस्म की तारीफ उस अल्लाह तबारक व तआला के लिए है जिसने हमसे गम को दूर कर दिया। जन्नत के बाद गम क्या होता है उनको महसूस ही नहीं होगा, उनको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन ये जो जिंदगी है, यहाँ पर गम, तकलीफ, मुसीबत, मसाइल का सामना हमें और आपको करना पड़ेगा। और इन मसाइल में हमें और आपको पुरसुकून रहने का जो सबसे पहला और सबसे अहम नुस्खा इस्लाम हमें और आपको बतलाता है, वो है कि हम और आप शुक्र करें। हम और आप शुक्र करें उन नेमतों पर जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको दिया है। आज हमारे और आपके अंदर बेचैनी है, हमारे और आपके अंदर सुकून नहीं है, उसकी पहली वजह यह है कि हमने और आपने अल्लाह का शुक्र करना छोड़ दिया। हम और आप देखें पहले के लोगों को, क्या उनके पास मुसीबतें नहीं थी? अगर हम और आप देखें उनके पास तो हमसे ज्यादा मुसीबतें थी, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। पहले के लोग मिट्टी के मकानात में रहते थे, आज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पक्के मकानात है। पहले के लोगों के पास खाने के सिलसिले में भी बहुत अच्छी फैसिलिटी नहीं थी, आज हम और आप एक से एक बेहतरीन खाने खा रहे हैं। पहले के लोगों के पास सवारियां नहीं थी, वो पैदल सफर करते थे, चाहे छोटा सफर हो चाहे तवील सफर हो, वो पैदल सफर करते थे या फिर किसी जानवर का सहारा लेते थे अगर मिल गया तो।
لیکن آج ہمارے پاس الحمدللہ گاڑیاں ہیں, سواریاں ہیں, ریل گاڑی ہے, جہاز ہے, ہم اور آپ دور سے دور تک کا سفر بھی بآسانی طے کر سکتے ہیں. تو دیکھا جائے تو ہماری اور آپ کی مشکلات تو کم ہو گئی ہے, ہماری اور آپ کی پریشانیاں تو کم ہو گئی ہے, ہماری اور آپ کی دشواریاں تو کم ہو گئی ہے, لیکن پھر تکلیف کہاں ہے, پھر غم کہاں ہے؟ غم ہمارے اور آپ کے دماغ میں ہے, غم ہمارے اور آپ کے ذہن میں ہے, غم ہمارے اور آپ کے دل میں ہے. ہم نے اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیا. ہم اور آپ دیکھیں تو ہم پر بے پناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی, ہمیں ہاتھ دیے, پیر دیے, یہ ساری فیسلٹیز جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی. سورج, چاند, دنیا کی تمام تر مخلوقات, چاہے وہ درخت ہو, چاہے وہ پرندے ہو, چاہے وہ جانور ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا. لیکن ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر نہیں کر رہے. ہم اور آپ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا نہیں ملا, ہم اور آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں کیا مل چکا ہے اور کیا کیا مل چکا ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر ادا کرنے کا ایک بہترین نسخہ ہمیں اور آپ کو دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انظروا الی من اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر ان لا تزدروا نعمت اللہ علیکم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے کمتر ہیں, ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے کمتر ہے, ان لوگوں کو نہ دیکھو جو تم سے بلند ہے, جو تم سے اعلیٰ ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر تم ایسا کرتے ہو, اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھتے ہو, تو یہ زیادہ قریب ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے. تم اللہ کی ان نعمتوں کو جو اللہ نے تمہیں دی ہے اس پر شکر ادا کرو گے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شکر اگر ہم اور آپ کرتے ہیں تو ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ نعمتیں دی ہے. ہم اور آپ ان کو دیکھیں جو ہمارے پاس ہے, وہ نہ دیکھیں جو ہمارے پاس نہیں ہے. کیونکہ ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ برابر اس دنیا میں اجر نہیں دیتا, برابر اس دنیا میں مقام نہیں دیتا ہے, لیکن آخرت میں ہمارے اعمال کے مطابق, ہمارے عمل کے مطابق انشاءاللہ برابر اجر ملے گا. جو جیسا کرے گا اس کو ویسا اجر ملے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم اور آپ ہمیں جو مل چکا ہے اس پر شکر کریں گے تو ہم اور آپ ٹینشن فری رہیں گے. اسی طرح سے دوسری چیز جو ہے اس دنیا میں سکون حاصل کرنے کے لیے اور ایک خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے وہ ہے صبر. اور شکر اور صبر اس کا کنیکشن بہت تگڑا ہے, اور صبر یہ زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. اگر آپ کے پاس صبر ہے تو آپ کے پاس مصیبتوں کا انبار کیوں نہ ہو, صبر آپ کے لیے ڈھال بنے گا. صبر آپ کے لیے ڈھال بنے گا ان مصیبتوں کا سامنا کرنے کے لیے, ہتھیار بنے گا ان مصیبتوں کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے. لیکن اگر آپ کے پاس صبر نہیں ہے تو آپ ہلکی ہلکی مصیبت اور ہلکی ہلکی پریشانی میں ڈپریشن میں چلے جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے, عاجز ہو جائیں گے. کہنے کا مطلب ہے کہ صبر کرے. اور دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا مومنوں کے سلسلے میں جو صبر کرتے ہیں اور شکر کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا لہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے, سب سے الگ ہے. کیوں؟ کیونکہ مومن کا ہر معاملہ اس کے حق میں بہتر ہے. اس کو اگر تکلیف پہنچتی ہے وہ بھی اس کے لیے بہتر ہے, اس کو اگر خوشی پہنچتی ہے وہ بھی اس کے لیے بہتر ہے مومن کے لیے. کیوں؟ ان اصابتہ سراء شکر, اگر اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے, کوئی مسرت پہنچتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور وہ اس کے لیے بہتر ہے. شکر ادا کرتا ہے, اللہ اس کے بدلے میں اس کو اجر دے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوگا. اور اگر اس کو مصیبت پہنچتی ہے, اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے. کتنی بہترین بات ہے. مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے, اور نعمت پہنچتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے. اگر یہ دونوں چیزیں آپ نے اپنی زندگی میں نافذ کر لیا تو آپ ایک مومن, ایک مثالی مومن ہے, اور آپ کی زندگی بالکل عجیب اور بالکل مطمئن گزرے گی انشاءاللہ.
اسی طرح سے تیسری چیز جو ہماری اور آپ کی زندگی کو خوشگوار بناتی ہے وہ ہے تقدیر پر ایمان لے آنا. ہم اور آپ تقدیر پر ایمان لے آئے کہ جو کچھ بھی ہے اور جو کچھ بھی ہو چکا اور جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ سب کا سب مقرر ہے, وہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے. ہمیں اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, ہمیں اور آپ کو مستقبل کے لیے کوشش کرنی ہے لیکن پریشان نہیں ہونا ہے, مایوس نہیں ہونا ہے. ہمیں اور آپ کو ماضی کے بارے میں سوچ کر کے پریشان نہیں ہونا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سب پہلے سے ہی لکھا جا چکا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کیا ارشاد فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احرص علی ما ينفعک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احرص علی ما ينفعک, اس چیز کی کوشش کرو, اس چیز کے لیے ایفرٹ کرو جو تمہیں فائدہ پہنچاتی ہے, جو تمہارے لیے مفید ہے, پھر وہ چاہے جیسی بھی نہ ہو, چاہے وہ آخرت کے اعتبار سے ہو چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے ہو, تم اس کے لیے کوشش کرو, ایفرٹ کرو. واستعن باللہ. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اللہ سے مدد بھی طلب کرتے رہو, کوشش کرتے رہو, ایفرٹ کرتے رہو, لیکن اللہ سے مدد بھی طلب کرتے رہو. ولا تعجز. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پریشان نہ ہو. ولا تعجز, اور عاجز نہ ہو, عاجز و پریشان نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ اگر تم نے ایفرٹ کیا ہے, کوشش کیا ہے, تم پریشان ہوگے تو تمہارے پریشان ہونے سے وہ ایفرٹ, وہ کوشش ناکامیابی سے کامیابی میں نہیں بدلے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُلْ لَوْ أَنَّ فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. اور یہ مت کہو کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا, یہ ہرگز نہ کہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ, بلکہ یہ کہو یہ اللہ کی تقدیر ہے, یہ اللہ ہے جو جیسا چاہتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے, جب چاہتا ہے, جہاں چاہتا ہے ویسا کرتا ہے. یہ کہو, پریشان مت ہو, عاجز مت ہو. فَإِنَّ لَوْ عَمَلَ الشَّيْطَانِ, اس لیے کہ لو یہ شیطان کا عمل ہے. اگر آپ ماضی کو لے کر کے پریشان ہوں گے, ماضی کو لے کر فکر کریں گے کہ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا, کاش میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہو جاتا, تو یہ ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے صرف اور صرف پریشانی کے باعث بنیں گے اور ہمارے اور آپ کے سکون کو چھینیں گے. اسی طرح سے ہم اور آپ ایک چیز بھی اپنے ذہن میں رکھے کہ جو بھی مصیبتیں ہمیں اور آپ کو آتی ہیں, جو بھی مسائل ہمیں اور آپ کو آتے ہیں, وہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہمارے اور آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے, وہ ہمارے اور آپ کے کرتوت کا نتیجہ ہے. تو اگر پریشان ہونا ہے مسائل کے وقت, پریشان ہونے کے وقت, تو یہ سوچ کر پریشان ہو کہ میں نے ایسا کیا کیا کہ جس کی بنا پر یہ سزا آ رہی ہے. اللہ سے توبہ کیجئے, اللہ سے استغفار کیجئے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكَ مِن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچتی مگر وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے, تمہارے گناہ کے نتائج ہوتے ہیں, اور اللہ تو بہت سے اعمال کو معاف کر دیتا ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. لہذا اگر ہم اور آپ کبھی تکلیف میں پہنچے, ہمیں اور آپ کو کبھی مسائل کا سامنا کرنا پڑے, تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرے, کیونکہ وہ ہمارے اعمال کے نتائج ہو سکتے ہیں. وہ مسائل, وہ پرابلمز ہمارے اور آپ کے نتائج, اعمال کے نتائج ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے سامعین اکرام, اگر ہمیں اور آپ کو کبھی زندگی میں ناکامیابی کا سامنا کرنا پڑے, مسائل اور پرابلمز اور پریشانی اور دشواری کا سامنا کرنا پڑے, تو کبھی بھی مایوس نہ ہو. ہم اور آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, ان کے چہرے سے مسکان چلی جاتی ہے, اور بہت سے آپ کو ایسے ملیں گے جو اپنے مسائل, اپنی پرابلمز, اپنی تکلیف سے الجھ کر کے اپنے آپ کی جان لے لیتے ہیں, خودکشی کر لیتے ہیں, جو کہ بالکل پوری طرح سے حرام ہے. ابھی لاک ڈاؤن میں ایک میرے جان پہچان کے دوست نے ایسی حرام چیز کی, نعوذ باللہ. لیکن ہمیں اور آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے. ہمیں اور آپ کو جتنی بڑی سے بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے, اللہ پر ایمان رکھنا ہے, اللہ سے مایوس نہیں ہونا ہے. ہم اور آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے کو دیکھیں. جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین غار میں چھپے ہوئے تھے, کفار بالکل آپ کے آگے تھے, اس وقت صحابہ
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پریشان ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ تو ہمارے ساتھ ہے، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. لہذا جتنی بڑی سے بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے ہمیں اور آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے. اسی طرح سے ہم اور آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، جب فرعون اور اس کا لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر رہا تھا، سامنے دریا تھی، پیچھے فرعون اور اس کی قوم تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نہتے تھے اور ان کی تعداد بہت زیادہ تھی. اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم پریشان ہو رہی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایمان تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پر ایمان تھا، تقدیر پر ایمان تھا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی ربی سیہدین، یقیناً میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راہ دکھائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کے بیچ سے، جو کہ بالکل پوری طرح سے ناممکن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے اپنے مومن بندوں کی اور موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مایوس نہیں ہونا ہے، نا امید نہیں ہونا ہے. تمہارے لیے کوئی چیز ناممکن ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو. اسی طرح سے ہم اور آپ اگر سکون چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں اس دنیا میں، تو ہم اور آپ معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھیں. اور یہ بہت اہم ہے، اور کیونکہ ہم اور آپ ایک سماج میں رہتے ہیں تو یہ بہت زیادہ اہم ہے کہ ہم اور آپ اپنے اقارب، اپنے تعلق والوں کو معاف کرنا سیکھیں. ہر انسان کے اندر خامیاں ہے، ہر انسان کے اندر خطا کار ہے، وہ غلطی کرنے والا، وہ آپ پر ظلم کرنے والا، زیادتی کرنے والا آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے، آپ کے والدین بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے ان لاز بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ اگر آپ سکون چاہتے ہیں، اگر آپ اطمینان چاہتے ہیں، اگر آپ خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ان کی ہر غلطی کو معاف کر دیجیے. اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو یقین مانیے اس کا سب سے پہلا خامیازہ آپ کے دل کو ملے گا. کیا؟ آپ کے دل سے سکون چلا جائے گا. اگر آپ نے معاف کر دیا تو سکون آ جائے گا، اور معاف نہیں کیا تو سکون نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے اس کو معاف نہیں کیا، اس کی غلطی کو، اس کے ظلم کو ہر وقت اپنے دماغ میں بسائے رہے، آپ جب بھی اس کو دیکھیں گے تو آپ بے چین ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، سکون چھن جائے گا. آپ اس کے ہر کام سے، چاہے وہ اچھا کرے برا کرے، پریشان ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو معاف نہیں کیا. لیکن اگر آپ نے معاف کر دیا، آپ نے درگزر کر دیا، تو یقین مانیے جو سکون آپ کو ملے گا، جو اطمینان آپ کو ملے گا، وہ کسی اور کو نہیں مل سکتا. اور اس سلسلے میں ہم اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور یوسف علیہ السلام کے واقعات کو دیکھ سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار مکہ نے کیا کیا زیادتیاں نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شاعر اور مجنون بنایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ نماز کی حالت میں گندگیاں ڈالی گئی. اور صحابہ اکرام کے ساتھ نہ جانے کتنی ظلم و زیادتیاں کی گئی. بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور اس کے علاوہ تمام بہت سے صحابہ اکرام کے ساتھ کفار مکہ نے کتنی زیادتیاں کی. شعب بن ابی طالب نے ان کو محبوس کر دیا، ان کو قید کر دیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بچے رو رہے ہیں. یہ ساری ظلم و زیادتی کفار مکہ نے کی تھی. اور پھر یہاں تک کی صورت آ گئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنے وطن، اپنی زمین کو چھوڑ کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی. لیکن اس کے بعد ایک زمانے کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر کے مکہ میں قدم رکھتے ہیں، وہ سارے ظلم و زیادتی کفار مکہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھی. صحابہ کرام کے دلوں میں وہ ساری ظلم و زیادتیاں تازہ ہو گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کفار مکہ کو سخت سے سخت سزائیں سنا سکتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے تاریخ ساز جملہ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو.
نہ جانے انہوں نے کتنے ظلم کیے، کتنی زیادتیاں کی، لیکن یہی اسلام کا پیغام ہے، یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اگر سامنے والا آپ پر ظلم کرتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے، تو آپ اللہ پر بھروسہ کر کے اس کو معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے، بھول جائیے، یقین مانیے آپ کو سکون ملے گا۔ اچھا، یہ تو کفار کی بات ہوئی، لیکن ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری اور آپ کی بہت سی پریشانی، بہت سی دشواری ہماری اور آپ کی رشتہ داروں کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہی ہمارے سرکل میں ہوتے ہیں، انہی سے ہمارا تعلق ہوتا ہے، تو ان کے ہی عمل ہم سے زیادہ، وہی ہمارے اور آپ پر زیادہ ظلم و زیادتیاں کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں اور آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں سائلین کے لیے نصیحت ہے، عبرت ہے۔ نصیحت کیا ہے؟ عبرت کیا ہے؟ بے شمار ہے، لیکن اس میں سے ایک نصیحت یہ ہے کہ معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا یوسف علیہ السلام پر زیادتی نہیں کی تھی؟ کیا ان پر ظلم نہیں کیا تھا؟ ان کم عمری کی حالت میں ان کو ان کے والد سے دور کر دیا گیا، ان کے گھر سے دور کر دیا گیا، ان کے بستی سے دور کر دیا گیا، اور ایک نامعلوم جگہ پر کنویں کے اندر ان کو ڈھکیل کر کے ان کے سگے بھائی، اپنے بھائی چھوڑ کر کے چلے گئے۔ لیکن بدلے میں یوسف علیہ السلام نے کیا کیا جانتے ہیں؟ جب ایک زمانے کے بعد یوسف علیہ السلام غلہ بانٹ رہے تھے، مصر میں اناج بانٹ رہے تھے، تو ان کے بھائی غلہ لینے جاتے ہیں، اناج لینے جاتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، اور ان کے بھائی اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورہ یوسف میں منشن کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم۔ یوسف علیہ السلام کا قول ہے یہ، اپنے بھائیوں سے فرمایا کتنی ظلم و زیادتی کی تھی، چاہتے تو ان سے ناراض ہو سکتے تھے، ان سے خفا ہو سکتے تھے، لیکن فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، جاؤ آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ظلم ہوا، جو زیادتی ہوئی، وہ ہمارے اور آپ کے ساتھ ہونے والے ظلم اور زیادتی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، لیکن ہم اور آپ معاف کرنا نہیں چاہتے، ہم اور آپ درگزر نہیں کرنا چاہتے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر تم درگزر کر دو، معاف کر دو، تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور یقین مانیے معاف کرنے سے ہی ہمیں اور آپ کو سکون ملے گا۔ اسی طرح سے یہ بات تو طے ہے کہ اس زندگی میں ہمیں اور آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اور آپ ہر وقت منہ اٹکائے رہیں، ہم اور آپ ہر وقت منہ بنائے رہیں اور پریشان رہیں، سامنے والا بھی آپ کو دیکھ کر کے پریشان ہو جائے۔ نہیں، کیسی بھی صورت کیوں نہ ہو، کیسی بھی حالت کیوں نہ ہو، ہر وقت ہمارے اور آپ کے چہرے پر مسکان ہونی چاہیے۔ سنت ہے یہ، ہر وقت ہمارے اور آپ کے چہرے پر مسکان ہونا چاہیے۔ ہم اور آپ دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو صدیوں ہو جاتا مسکراتے نہیں ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان سے زیادہ پریشان کوئی ہے ہی نہیں، حالانکہ اگر وہ غور کریں گے تو ان سے زیادہ پریشان لوگ دنیا میں۔ کہنے کا مطلب یہ پرابلمز جتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو، تکلیف جتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو، ہر وقت اپنے چہرے پر مسکان رکھیے، اسمائل رکھیے، یقین مان لیجیے یہ اسمائل، یہ مسکان آپ کو پازیٹیو بنائے گی، آپ کو سکون اور اطمینان دے گی۔ اور اسی طرح سے ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو سکون ملے، اطمینان ملے، تو ہم اور آپ اپنے آپ کو نماز پڑھنے کا عادی بنا لیں۔ یقین مانیے اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ پیسے کما لیں گے، اتنے پیسے کما لیں گے کہ ہمارے پاس سارے اخراجات متعین ہوں، مقرر ہوں، اور سکون مل جائے، تو آپ سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ نہ جانے ایسے کتنے ہیں جن کے پاس لاکھوں ہے، کروڑوں ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ ڈپریشن میں، ڈپریشن کی دوائیاں لے رہے ہیں، پریشان ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے سوسائڈ بھی کی ہے، پیسے ہیں، کروڑوں ہیں، کیوں؟ کیونکہ سکون نہیں ہے۔ اور کچھ ایسے ملیں گے آپ کو جو جھوپڑ بٹی میں رہتے ہیں، یا پھر ایک چھوٹے موٹے پکے مکان میں رہتے ہیں، نہ ان کے پاس بہت زیادہ اخراجات ہے، نہ بہت زیادہ انکم ہے، نہ بہت زیادہ ان کے پاس اچھے بنگلے ہیں، سواریاں ہیں، لیکن خوش ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایمان ہے، ان کے پاس نماز ہے،
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو نماز کا عادی بنا لیجیے. دنیا کے پیچھے مت بھاگیے. دنیا کے پیچھے آپ جتنا زیادہ بھاگیں گے آپ کا سکون اور بے چینی اتنا زیادہ ہوگا. آپ کی لالچ اتنی زیادہ ہوگی. آپ نماز میں آئیے. آپ جتنا بھی کما رہے ہیں شکر کرے, صبر کرے, تقدیر پر ایمان رکھے, کوشش کرتے رہے, لیکن نماز نہ چھوڑے. آپ جتنا زیادہ نماز پڑھیں گے اتنا زیادہ اطمینان اور اتنا زیادہ سکون آپ کو ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا, وہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بلا شبہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملا کرتا ہے. اگر آپ سکون چاہتے ہیں, اطمینان چاہتے ہیں, کسی چیز میں سکون نہیں, یقین مانیے پیسوں میں نہیں ہے, اچھے اچھے کھانوں میں نہیں ہے, اچھی اچھی جگہ گھومنے میں وہ سکون نہیں ہے, فیس بک پر, ٹویٹر پر, یوٹیوب پر, کسی جگہ پر بھی وہ سکون نہیں ہے جو سکون اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں. آپ اپنے دل سے پوچھیں, اس وقت آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں موجود ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین سیکھ رہے ہیں, نماز پڑھنے کے لیے آئے, کیا اس وقت جو سکون, جو اطمینان آپ کے دل کو حاصل ہے, کیا وہ سکون آپ کو باہر ملتا ہے؟ ہر انسان بغیر کسی شک کے کہے گا کہ نہیں. جو سکون آپ کو یہاں مسجد میں مل رہا ہے, نماز میں مل رہا ہے, وہ سکون آپ کو کہیں نہیں ملے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو نماز کا عادی بنا لیجئے. ایک آخری چیز بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. ہم اور آپ سکون چاہتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کے لیے بھی سکون چاہتے ہیں. ہماری اور آپ کی زندگی تو گزر چکی ہے, ہماری اور آپ کی زندگی آدھی سے زیادہ ہو چکی ہے, لیکن جو ہماری اولاد آنے والی ہے, جو ہماری نسل آنے والی ہے, ان کو ہمیں اور آپ کو کیسے تیار کرنا ہے کہ وہ مشکلات, پریشانی اور پرابلمز کا سامنا کرے. یقین مانیے یہ ساری چیزیں جو میں نے بتائی ہے وہ تو ہے ہی, لیکن ہم اور آپ تو آدھی زندگی گزر چکی ہے, لیکن اپنے بچوں کو ہمیں اور آپ کو کس طرح تیار کرنا ہے تاکہ وہ پرابلمز اور مسائل کا سامنا کر سکے. کس طرح؟ ان کو تعلیم سے نوازیے, ان کو تعلیم سے نوازیے. یقین مانیے تعلیم یہ مسائل سے لڑنے کا بہت بڑا ہتھیار ہے. اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے تو آپ ذرا سی باتوں پر بھوکلا جائیں گے اور پریشان ہو جائیں گے, عاجز ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ کے پاس تعلیم ہے تو پھر آپ کے پاس ایک ذہن ہوگا کہ کس طرح سے مجھے مسائل کو حل کرنا ہے, کس طرح سے پرابلمز کو حل کرنا ہے. اگر آپ نے اس کو دین کی تعلیم دے دی تو ماشاءاللہ پھر تو وہ آندھی اور طوفان سے بھی لڑ جائے گا. لیکن اگر آپ اس کو دنیا کی تعلیم بھی دیتے ہیں تو یقین مانیے علم میں وہ طاقت ہے کہ وہ مسائل کا سامنا کر سکے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم اور آپ بہت سے لوگ اپنے بچوں کو بہت تھوڑا پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد پیچھے ہٹ جاتے ہیں. بہت سے لوگ اس وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ آگے پڑھانے کے لیے پیسہ لگے گا. یقین مانیے دین کی تعلیم دینے کے لیے آپ کو کیا پیسہ, علماء کرام بیٹھے ہوئے آپ کو فری میں پڑھا رہے ہیں, کسی بھی طرح کی فیس نہیں ہے, لیکن آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دینا چاہتے. یقین مانیے دین کی تعلیم دے دی ہے تو اس سے زیادہ آپ کے بیٹے سے زیادہ مضبوط انسان پوری دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. وہ ہر قسم کے مسائل, ہر قسم کے پرابلم, ہر قسم کی مشکلات کا سامنا کر لے گا. لیکن اگر اس کے پاس علم نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے, تو پھر وہ ذرا سی باتوں پر پریشان ہو جائے گا, ڈپریشن میں چلا جائے گا, غصہ کرنے لگے گا, عاجز ہو جائے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دے اگر آپ ان کو پرسکون اور اطمینان والی زندگی گزروانا چاہتے ہیں. اور تیسری چیز, آخری چیز, میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت بیان کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی نفس کو, کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ, اس کی کیپیسٹی سے زیادہ مکلف نہیں کرتا, اس کی کیپیسٹی سے زیادہ نہیں آزماتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی پرابلمز کیوں نہ آئیں, جتنے بھی مسائل کیوں نہ آئیں, ہم اور آپ اس قابل ہیں کہ اس کا سامنا کر سکتے ہیں. اس کا سامنا کر سکتے ہیں کیسے؟ شکر کے ساتھ, صبر کے ساتھ, مسکان کے ساتھ, اسمائل کے ساتھ, اور تقدیر پر ایمان کے ساتھ, اللہ پر توکل کے ساتھ. مایوس نہیں ہونا ہے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر قسم کی مشکلات, ہر قسم کی پریشانیوں کا سامنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے جو پریشان ہے, جو ہم میں سے عاجز ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. ہم میں سے جو مقروض ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کا ذریعہ پیدا کرے. ہم میں سے جو بیمار ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. یقین مانیے تمام بیماری
تمام مصائب تمام مشکلات کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ کے پاس صبر ہے. اگر آپ کے پاس صبر ہے تو وہ مصائب وہ مشکلات کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ صبر ڈھال بنے گا. لیکن اگر آپ کے پاس صبر نہیں ہے تو آپ کو ایک چیونٹی بھی کاٹے گی تو آپ بوکھلا اٹھیں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے صبر کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیجئے, اور جو بھی اصول بتائے گئے ہیں اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی اور امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. ہمارا سنتے تو بہت ہیں لیکن پریشان اس لیے ہیں کیونکہ اسلام سیکھ تو رہے ہیں لیکن اسلام کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کر رہے ہیں, امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر جو کتاب و سنت کے مطابق ہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. نیچے والی ویڈیو کو بھی دیکھیں. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اسے سبسکرائب کریں. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا